अच्छा जी। आफ़ाफ़, हुँ, आप से मैंने वही बात करनी है जो कि कल आपकी और मेरी बात हो रही थी, जो कि जमात अहमदिया का एक स्कैंडल जो बाहर आया है और उसमें रियलिटी है और जो सारा सिलसिला है। अभी भी चैट में लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने हुँ, फिर बात तो आपसे मेरी कल हुई थी कि आज आप थोड़ी देर के लिए आइएगा और ज़रूर इस पे बात कीजिएगा। तो हुँ। ज़रा बताएँ कि ये हुआ क्या है सारे का सारा? हाँ, हुआ ये है कि ये मामला बहुत देर से चल रहे हैं, बल्कि आप अगर मुझे पहले से पढ़ते हो तो मैं गाहे-बगाहे इन चीज़ों पे लिखती रहती हूँ हमेशा से कि ये मैंने आपकी मामलात। वॉल पे देखा ज़रूर है, बट वो आपको पता ही है कि मैं इतना ज़्यादा फिर ध्यान नहीं दे पाता। जी, रिसेंटली मेरा लिखने की लिखने तरफ। की वजह रिसेंटली मैं ज़्यादा लिखने लगी हूँ, वरना मैं इतना लिखती नहीं थी। उसकी वजह ये थी हुँ, हुँ, कि इस वक़्त मैंने ज़रूरत समझा था कि ख़वातीन को वहाँ मेरी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि हुँ, वहाँ का जो मामला इतना घुटन और इतना खौफ था क्रिएट हो गया कि वो हुँ, बहुत बौखलाहट का शिकार थी ख़वातीन। तो उस हुँ, वक़्त हुँ, मुझे फ़ौरी तौर पे अपना किरदार निभाना पड़ा कि मैं मुकम्मल तौर पे उनके लिए डिवोट हो गई और मैंने डिवोटेड होके तमाम काम उनके जो सँभाल लिए, उनको आवाज़ बन के एक सामने आ गई ना। तो इससे पहले मैं करती रही हूँ एज़ अ एक्टिविस्ट, एज़ अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। मैं छोटे-छोटे प्रोजेक्ट करती रही हूँ, लेकिन इस तरह कभी ओपनली सामने नहीं आई थी, क्योंकि मेरा हुँ, मेन मकसद हमेशा एज़ अ ह्यूमन राइट रहा है, कभी एक मखसूस फ़िरके के लिए कभी नहीं रहा कभी। लेकिन हुँ, इस वक़्त जो था मसला, क्योंकि एक मखसूस फ़िरके के अंदर जब ये मामलात जो मुझे पहले से पता थे और मैं हुँ, हुँ, खुद भी इनमें एक तरह से एक किरदार रही हूँ एक ज़माने तक, इसी तरह का एक किरदार जिसके ऊपर ये बीता था। और मैं आज से हुँ, 30 बरस पहले जब मैं खुद वहाँ थी और हुँ, मैंने भी ऐसा ही एक स्कैंडल एक्सपोज़ किया था बहुत बड़ा, जो मेरे साथ डायरेक्ट जो मामला गुज़रा, जो मैंने लिखा भी उसके ऊपर, और वो बहुत बड़ा स्कैंडल था और उसके अंदर बाकायदा सेक्स ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व थी। जो रब्वा की लड़कियाँ बाहर जो थी, निहत्ती लड़कियाँ, उनको उठा के बाहर इसी तरह यरगमाल बना के बाकायदा एक्सप्लॉइट किया जाता था। उनको बाहर लेके आके बाहर के सियासतदानों को, वडेरों को फराहम किया हुँ, जाता था अपने काम निकलवाने के लिए। उसमें मेरे ऊपर भी वही प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि मेरे घर में कोई भाई नहीं था, हम 4 बहनें थीं, अब्बू बाहर थे बैरून मुल्क। तो हमारे साथ ये तमाम मामला गुज़रा, जिसको मैंने बड़ी मतलब उस ज़माने में, कि मैं एक टीनेजर थी, लेकिन मुझे मतलब इस चीज़ से बड़ी एक नेचर में ये चीज़ थी कि मैं बेखौफ थी एक तरह से, इस तरह के मामलात में फ़ौरन लेट डाउन हुँ, नहीं करती थी। और मैंने इसमें जब पूरा अपना स्टैंड लिया कि मैं इनका नहीं बन सकती विक्टिम, तो मुझे मुकम्मल तौर पे जमात ने प्रेशर किया कि खामोश हुँ, हो हुँ, के बैठ जाओ, और चुप कराया गया। मुकम्मल उन लोगों की साइड ली गई जो दूसरे थे, अब्यूज़र्स थे। अब इस मामले में जब मैंने फिर एक वो हमारे थे लतीफ़ गज़नवी साहिब, वहाँ का किरदार, वो रिपोर्टर थे जंग के। उन्होंने हुँ, इस चीज़ को सँभाला, रिपोर्ट लिखी अखबार में। फिर नवाज़ शरीफ को मैंने ओपन लेटर उस ज़माने में लिखा था, वो प्राइम मिनिस्टर था। ये 90s हुँ, की हुँ, बात है। और उस वक़्त नवाज़ शरीफ ने अपनी टीमें रब्वा भेजी थी विदिन 48 आवर्स, और उन्होंने आके रब्वा में छापे मारे थे उन जगहों पे, जहाँ हमने रिकॉर्डिंग, फ़ोन की रिकॉर्डिंग फ़राहम की थी कि ये बाकायदा सेक्स टॉक फ़ोन के ऊपर होती है। फिर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनको एक्सप्लॉइट किया हुँ, जाता है, उन्हें बाहर ले जाया जाता है। और उन्होंने बताया, पूरी तफ्तीश के बाद लड़के तमाम अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि रब्वा के ये नाज़रान के, बड़े-बड़े मुरब्बियान के, मिर्ज़ा ख़ानदान के तमाम वो लौंडे हैं जो बिगड़े हुए अय्याश, वो अपने काम निकलवाने के लिए यहाँ की जो निहत्ती लड़कियाँ हैं, बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, उनको ऐसे ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब ये तमाम मामला जमात के इल्म में था, लेकिन जमात ने पूरा दबा के हमें वहाँ से भागने पे मजबूर किया। और हुँ, हम दिनों के अंदर वहाँ से भागे, और जिस तरह छुप-छुपा के रहे यहाँ तक, कनाडा आने तक। हमें पता है कि जब तक हमारा वीज़ा नहीं आया, हम कितने खौफ में, अपने घर में दहशत में रहे। क्योंकि मेरे इल्म में था, ये तमाम मामला मुझ पे बीती हुई थी कि हमने किस तरह, एक मिरेकल था कि मैं बची या मेरी फैमिली बची थी वहाँ से। तो लेकिन हर बंदा इस तरह का नहीं होता, और मुझे जब ये इन चीज़ों का इल्म हुआ कि ये ऐसे मामलात ख़वातीन गाहे-बगाहे बताती रहती थी कि अब तो मामलात और भी बिगड़ गए हैं, अब तो ऐसे ओपन हो रहे हैं कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। तो मतलब कौन देगा साथ, जब आप प्रॉब्लम वहाँ की ये है कि वो रियासत के अंदर एक रियासत है। बाहर के लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि वो किस कदर भयानक सिचुएशन का शिकार हैं। ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है वहाँ पे। ये मसला एक अकीदे का
مذہب کا یا ایک کسی نظریے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہیومن رائٹ وائلیشن کا ہے. خواتین کے حقوق کی بڑی بری طرح پامالی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور اس پہ بولنا اخلاقی فرض ہے ہر انسان کا. ہمارے ہاں لوگ اس لیے اس میں نہیں کودتے، عموماً جو سیکولر طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید اقلیت ہے وہ پہلے ہی پیسی ہوئی ہے، تو کیا ہم لوگ اس لیے ان پہ نہیں بولیں گے کہ وہ پیسے ہوئے ہیں، ہم ان کو اجازت دے دیں کہ وہ خود بھیڑیا بن جائیں، وہ جو مرضی کریں. اور جو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مذہبی طبقہ ہے، وہ میری آواز کو اپنی آواز میں شامل کر کے وہ اس سے اپنا مفاد نکالنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح وہ اس عقیدے کو مطلب کچل دیں مزید، جس سے وہ چاہتے ہیں پہلے ہی کچلنا. جبکہ میں کہہ رہی ہوں کہ جینون لوگ آگے آئیں، اس بات پہ بات کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ آواز جینون ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں کسی عقیدے سے. یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ وہ نفرتیں ہیں جو اس معاشرے میں ایک برسوں سے جو پمپ رہی ہیں، ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عام احمدی وہ ڈبل وکٹم ہے، وہ یہاں سے نفرت کا شکار ہوتا ہے، بھاگتا ہے اپنے اکابرین کی طرف، وہ اس کو بیچارے آدھے مرے کو مزید مارتے ہیں، وہ مزید فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو مزید ذلیل کرتے ہیں. اب اس پورے معاملے میں نقصان ایک عام انسان کا ہے، وہ میں ہوں یا آپ ہیں، اور جو طبقہ خواص ہے وہ دونوں اطراف جو ہے وہ مفاد میں ہیں، مفاد میں رہیں گے. اچھا، تو یہ ندا کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ذرا یہ ڈیٹیل سے بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا، بلکہ آلموسٹ سبھی کو نہیں پتا ہوگا. ندا جو ہے مرزا طاہر احمد، جو پچھلے خلیفہ ہیں جماعت احمدیہ کے، چوتھے خلیفہ جو تھے مرزا طاہر احمد، ان کی نواسی، ان کی 4 بیٹیاں تھیں. دوسرے نمبر کی بیٹی ہے فائزہ، اس کی بیٹی ہے یہ ندا. جو نواسی ایک خلیفہ کی ہے، پوتی دوسرے خلیفہ کی ہے. تیسرے اچھا. خلیفہ تھے مرزا ناصر احمد، ان کا بیٹا لقمان جو ہے اس کی شادی مرزا طاہر احمد کی بیٹی فائزہ سے ہوئی تھی. یعنی اس کا اور مرزا طاہر احمد کی جو شادی کی تھی، اس کی بھی ایک سٹوری تھی پیچھے. جو مرزا لقمان ہے وہ بذات خود ربوہ کا ایک عیاش لونڈا تھا، ایک اس طرح کا جس کے ہاتھ سے کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی، اپنے زمانے کا نامی گرامی وومنائزر اور مکمل عورتوں کا مطلب جسے دل یعنی اس دادا. کا باپ جو تھا ندا کا، وہ ایسا تھا خود. ایگزیکٹلی. اور یہ لڑکی اچھا. پہلے ریپ بھی اپنے باپ سے ہوئی ہے، 5 سال کی عمر میں پہلی دفعہ ریپ ہوئی ہے اپنے سگے باپ سے، کیا بچی. اس نے اب بتا دیا کہ باپ نے پہلے سب سے میرا ہاں جی، ریپ کیا سب تھا؟ سے پہلے اس نے کیا ہے باپ نے. اور اس کے بعد اور اچھا. جب ریپ باپ سے ہوئی ہے اس وقت اس کا نانا خلیفہ تھا، یہ بھی دیکھیں، اور وہ نانا کے گھر میں رہ رہی تھی، اپنے نانا کے ساتھ رہ رہی ہے، بجائے اس بات کو ایکسپوز کر کے اس کی سرزنش کرنے کے. ماں جو ہے بیٹی کو بچانے کی خاطر باپ سے وہ لے جاتی ہے پاکستان، بھاگ جاتی ہے وہاں جا کے. وہ اس جگہ پہ رہتی ہے جہاں پہ مرزا خاندان کے گھر ہیں، وہاں پہ جا کے وہ مزید ایکسپلائٹ ہوتی ہے مرزا مسرور کے سالوں کے ساتھ. وہ اس کو مزید ریپ کرتے ہیں، ریپ در ریپ ہوئی وہ لڑکی، اور ایک عمر تک ہوتی رہی ان کے ساتھ. اب سوچیں کہ یہ ایک کیس ہے جو ایک سامنے آیا ہے خاندان کے اندر سے، ورنہ اس طرح کے بے شمار کیس آؤٹ سائڈ موجود ہیں. تو یہ لڑکیوں کو اسی لیے فیس بک نہیں یوز کرنے دیتے کہ ہمیں جی ایکسپوز نہ بالکل، کر دے کوئی آج کے بالکل دور میں، کوئی ایگزیکٹلی. ویڈیو نہ بنا لے. موبائل فون اس لیے نہیں کرنے دیتے کہ کوئی یہ لڑکی ویڈیو لیکن نہ بنا لے. بالکل بالکل یہ بڑی یہ ایک کہتے ہیں بڑی ایک ڈھٹائی سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت شریف ہیں اس لیے کہ آپ کے ثبوت نہیں ہے. بھئی ثبوت کیسے سامنے آئیں گے جب آپ نہ تو کسی کو سوشل میڈیا استعمال کرنے دو، نہ آپ اپنے فون جو ہے مسجدوں میں جانے دو، نہ آپ کسی طرح کی ریکارڈنگ اپنی محفلوں میں کرنے دو، تو آپ کے معاملات کیسے سامنے آئیں گے؟ کیونکہ آپ کی سخت سکریننگ ہے ہر جگہ پہ، اس لیے. ورنہ اندر جتنا گند ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ جو مرزا لقمان کے بارے میں تو امور عامہ میں شکایتیں بھری پڑی ہیں عورتوں کی، اس کے باپ کی آج تک اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کتنی عورتوں کو ذلیل کیا، آج اس کی اپنی بیٹی باپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، تو ان کو جان بچانی مشکل ہوئی ہے. تو اب وہ خاتون جو ہے وہ پاکستان میں تو نہیں ہے، نہیں، وہ لندن آ چکی کیا ہے. وہ ان کے اوپر کیس کر رہی ہے؟ وہ لندن کی سٹیزن ہے، وہ بائی برتھ لندن کی ہے. ندا جو ہے وہ اسی لیے کھڑی ہوئی ہے. اگر پاکستان کی ربوہ کی ہوتی تو شاید کبھی بھی کھڑی نہ ہو سکتی اس طرح، کیونکہ وہاں پہ جتنا فیئر اور جتنا بتایا جاتا ہے جماعت کے لیے وہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا نا.
کہ ان کے لیے کھڑے ہونا. وہ تو لوگ عورتیں بیچاری پاگل ہو جاتی ہیں لیکن اس فیئر کے اندر بول نہیں پاتی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے ان کا فیئر. آپ نے جو ان کے اندر نفسیاتی طور پہ جتنا بڑا قتل ہے انسانیت کا آپ سوچ نہیں سکتے. یہ لوگ اتنی بری طرح آپ کو ٹارچر کرتے ہیں, آپ کے گھر بار سے توڑا دیتے ہیں, آپ کو سوشل آئسولیشن کا شکار بناتے ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے زیادتیوں کے لیے آواز اٹھائی اور ان کے گھروں سے طلاقیں ہو گئیں, ان کے بچے ان سے چھین لیے گئے, ان کے گھر والوں نے ان کو تنے تنہا کر دیا. آپ سوچیں ہمارے معاشرے کی کتنی عورتیں ہیں جو اس ظلم کو برداشت کر سکتی ہیں. وہ عورتیں اسی لیے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. کہاں تک جائیں وہ؟ یہ بہت بڑے ان کا پریشر اس قدر خوفناک ہے کہ عام باہر کا انسان اس کی گہرائی تک جا ہی نہیں سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ انسان میں تو سمجھنا اتنا ضروری ہے اس وقت کہ اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں اس چیز کی آئے گی کہ یہ ایک ایسا مافیا ہے کہ یہ عورت کے اوپر اس بری طرح حاوی ہے کہ آپ کو ان آپ کے ویک پوائنٹ سے قابو کرتا ہے کہ آپ ان کو مکمل ان کے اندر جو ہے نا وہ گرفت میں آ جاتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے کہیں. ابھی بھی میرے ساتھ اتنی سینکڑوں عورتیں ہیں جو بتاتی ہیں مجھے صرف اس لیے کہ وہ مجھ پہ اعتماد کرتی ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہے وہ اب مزید نہیں بول سکتی اس سے آگے آ کے کیونکہ انہیں پتا ہے ان کے گھر بار چھوٹ جائیں گے. اب دیکھیں یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کسی کو یہ کہا جائے کہ اس کے گھر بار چھوٹ جائیں گے. مگر آپ اب جو ندا ہیں وہ ان کے اوپر UK میں کیس کریں گی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس نے تو یہی کہا ہے اور وہ اس چیز پہ کر بھی رہی ہے اور مجھے امید بھی ہے. لیکن میں آپ کو دوسری بھی بات بتاؤں کہ اس وقت پریشر جماعت احمدیہ کا بہت بڑا ہے ندا پہ اور فائزہ پہ, دونوں ماں بیٹیوں پہ بہت بڑا پریشر ہے. اور یہ وہ کس طرح ہے ڈیل کرتی ہیں اور بہت حد تک یہ بھی ممکن ہے انسان ہے وہ کس حد تک پریشر میں آتی ہیں یا نہیں آتی. دونوں صورتوں میں اگر باقی انسانی قوتوں نے اخلاقیات میں آ کے ان کا ساتھ نہ دیا تو یہ بہت ان کے ساتھ ظلم ہوگا مزید. اس وقت کا تقاضا ہے کہ اخلاقی طور پہ تمام ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی ہم آواز بنے کیونکہ ان کا پریشر بہت خوفناک ہے, بہت خوفناک ہے. وہ انسان کو زیادہ دیر تک اکیلا کھڑا نہیں ہونے دیتا. ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس طاقت بھی ہے, ان کے پاس ہر چیز ہے. آپ سوچیں تو تنے کیا تنہا یہ UK میں کورٹس کو اور جسٹس سسٹم کو ڈیسیو کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ ان کا کس حد تک طاقت کا معیار ہے وہاں پہ, لیکن کوشش پوری کر سکتے ہیں. پاکستان میں بے شمار کیس ایسے ہیں جس طرح نجمہ یوسف کا کیس میری نظر میں ہے, پیچھے سے اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ربوہ میں وہ ایڈوکیٹ تھا اور اس نے ریپ کیس ہی لیا تھا. وہ وہاں کی لڑکیوں کا جو گروپ میں آئی تھیں اس کے پاس, جو وہاں کے ناظران وہاں تھے مشہور, ان کے لڑکوں کی جنسی زیادتی کا شکار ہوئی تھیں. امور عامہ نے ان کی کوئی نہیں سنی, وہاں کے نظام نے نہیں سنی. وہ پھر ایڈوکیٹ کے پاس ہیں. جب انہوں نے کیس لیا تو ان کو جماعت نے پریشر کیا احمد یوسف کو کہ مت لو ان کا کیس. وہ نہیں ٹلے تو ان کو بہت بری طرح ان کا قتل ہوا تھا. لیکن وہ قتل جس طرح ہوا تھا کیونکہ جماعت کے انڈر وہ ہوا تھا, نہ اس کی کوئی سنوائی ہوئی. ان کی اکیلی بیٹی اس کی باہر سے آتی ہے دبئی سے, آ کے باپ کے خلاف کیس کے پہ کرتی ہے اس کو پورا فالو اپ کرنے کے لیے. اس لڑکی کو ربوہ سے بھگانے پہ مجبور کیا, جہاں جہاں گئی اس کو دھمکایا. پھر انہوں نے پورا پیسہ لگا کے ربوہ کی وہ پاکستان بھر کی عدالتوں میں جہاں جہاں اس نے کیس کو اپنا شفٹ کرایا وہاں انہوں نے جتنے وکلا خرید لیے, کیونکہ پیسے کی بات ہے نا ساری. انہوں نے ہر چیز خریدی اور کیس پورا الٹ دیا. وہ اکیلی لڑکی تھی, کہاں تک لڑتی. اور یہ پیچھے آپ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں یہ انہوں نے چندہ مانگ رہے تھے کووڈ کے نام پہ. مجھے بتائیں کہ ان کی پاور چندے سے کتنی تک کنیکٹڈ ہے؟ بہت زیادہ پیسہ ہے نا, ساری گیم ہی پیسے کی ہے. ساری گیم پیسہ ہے. پیسہ ان کے پاس اتنا ہے کہ کسی کو بھی خرید لیں, اور یہی ان کو فخر ہے اس بات کا کہ یہ ہر چیز چاہیں خرید سکتے ہیں پیسے کے نام پہ. تو وہی اور غریب احمدی جس سے پیسہ لوٹ رہے ہیں اسی کے خلاف یہ وہی پیسہ استعمال کرتے ہیں, اس سے ہی لوٹا ہوا. ایگزیکٹلی. اب ان کو یہاں پہ آج سمجھ تو آ رہی ہے احمدیوں کی, لیکن ان کو باہر بھی تو کچھ نظر آنا چاہیے نا کہ باہر ان پہ جس طرح کی نفرت ہے وہ اس سے بھی تو خوف زدہ ہے نا. ان کو دونوں طرف سے پیٹ رہے ہیں وہ بری طرح کہ وہ اگر یہاں سے نکلتے ہیں کسی طرح اپنے لیے آواز اٹھاتے ہیں, باہر بھی بھیڑیے ہیں اندر بھی بھیڑیے ہیں, وہ کدھر جائیں. ایٹ لیسٹ ان کو پتا ہو کہ باہر کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کے حق میں, تو ان کو کوئی تو ان کو تسلی ہو کہ باہر کی دنیا میں بھی انسان بستے ہیں. آپ پھر یہ نہیں سمجھتی کہ جماعت احمدیہ سے بلانگ کرنے والے لوگوں کے لیے تو پھر ریشنلزم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت کیونکہ زیادہ. میرے خیال میں صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ اسے توڑ سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل.
میں آپ کو بتاؤں میرے ذاتی طور پہ میرے ساتھ جس طرح مطلب ہوتا رہا ہے، میں کیا مطلب میں نے اپنی کبھی ذاتی باتیں نہیں کی یہاں پہ، کیونکہ میں ہمیشہ ایز این ایکٹیوسٹ کام کرتی ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک پریشر وہی ہوتا ہے نا آپ کے پیچھے، کہ آپ جس گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، جس ہوں، طرح آپ کو بری طرح دبایا جا رہا ہوتا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے، ہر انسان وہ پریشر ویسے نہیں لیتا، ہر ہوں، انسان ڈفرینٹلی اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، اور میرا جو ریئیکشن ہمیشہ سے ایسا رہا تھا کہ مجھے اگر ہوں، جتنا بری طرح دبایا جاتا تھا، میں اتنا زیادہ بے باک ہوتی تھی، اس ایک ریونج کے طور پہ، ایک بے خوف ہو کے، کہ نہیں، مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں اگر اب دب گئی تو میں مستقل دبا دی جاؤں گی۔ تو ہر ہوں۔ انسان ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور مجھے کسی حد تک خود پہ بھی اعتماد تھا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، لیکن ہر عورت میں یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں مجبوراً کر دی ہمیں آپ جاتی کا ہے۔ تو پتا ہے، آپ تو آئرن لیڈی ہیں بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور آپ تو بڑی اور عورتوں کے لیے جو ہے ایک وہ کیا اس کو آپ کہیں گے کہ آپ ایک سہارا ہیں. اور تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں گزری ہوں ان چیزوں سے، میں ان کا درد سمجھتی ہوں، میں بذات خود ان کا پارٹ رہی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ان کا دکھ جو ہے وہ جینون ہے، اور وہ کس قدر پریشر میں ہے، اور وہ ان کا مطلب اگر وہ آدھی سے زیادہ تو بیچاری ویسے ہی پاگل ہو جاتی ہیں جس قسم کا پریشر ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور یہ یہاں پہ عقیدہ یا اس چیز میں آنا، میرے پاس مجھے 20 کالز روزانہ آتی ہیں، ختم نبوت والوں کی، دوسرے عقیدے والوں کی، کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں۔ دیکھیں یہ مسئلہ ان کو سمجھانا میرے لیے ہوتا ہے کہ میں کیسے آؤں بھائی، تم لوگوں کی وجہ سے تو یہ معاملات یہاں تک آئے ہیں، میں کیسے تمہارے پاس آ جاؤں، ایک بھیڑیے سے لڑنے کے لیے دوسرے کی گود میں جا بیٹھوں۔ یہی یہاں تو پہ بات ہے. وہی نا، ہر طرف بھیڑیے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے لگے ہیں، ان کو عام انسان سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ایک عام انسان کس بری طرح ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، کس بری طرح وہ ان کی ذلتوں کا شکار ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے ان کی نفرتیں کہاں تک تباہ کر رہی ہیں انسانوں کو۔ بس احمدیوں کے لیے تو ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف گھاٹی ہے. بالکل۔ کھائیے آپ، کیا کیا جائے، مطلب مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے. اور آئی ہیپن ٹو نو اے فیو احمدیز، اور ان کی حالات جو ہے نا وہ بڑی کوئی اچھے نہیں ہیں. میں کبھی کروں گا باتیں ان باتوں کے اوپر. جی تو بالکل کرنا بس بنتی کیا ہے، کہا اور جائے. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے اوپر کی جائیں، ہوں، تاکہ ان کے ہوں. معاملات باہر آئیں، ان کو بھی تسلی ہو کہ جینون لوگ موجود ہیں۔ اگر نہیں آئیں گے تو ہماری جو ایک کاز ہے، جو انسانیت کے لیے میں آواز اٹھا رہی ہوں، یا وومن رائٹس کے لیے، وہ میری کاز جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ایک مفاد پرست طبقہ ہر وقت آنکھیں لگا کے میری آڈیوز پہ، میری چیزوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کس طرح ان چیزوں کو عقیدے میں گھسیٹ کے لے جائے، جبکہ میں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوں اس کا کوئی لینا دینا نہیں کسی عقیدے سے، کسی نظریے سے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ بالکل انسانی حقوق کا، وومن رائٹس کا پرابلم ہے. تو یہی ساری چیز ہے. تو عفاف کوئی اور آپ بات کریں گی؟ نہیں، میں تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، میری چلے اصل میں ٹھیک 10 ہے. بجے میری میٹنگ ہے، میں نے اس میں جوائن کرنا ہے، تو میں بالکل بالکل. پھر بات کروں گی آپ سے، ٹھیک آپ ہے؟ کا بہت بہت شکریہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آنے کا. میں نے آپ کو میسج کیا اور آپ آ گئیں. تھینک یو اور ویری مچ۔ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو، اور جو آپ کر رہی ہیں آئی وڈ سے کہ مور پاور ٹو یو. اور ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جو کام آپ کر رہی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ تھینک بہت یو اچھا غالب، کام ہے. تھینک یو ویری ٹھیک ہے. مچ۔ اوکے، ٹھیک ہے ٹیک جی، کیئر، بہت بائے شکریہ، بائے بہت بائے۔ شکریہ، بہت شکریہ. اوکے بائے. اچھا جی، تو عفاف جو ہیں وہ وومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے. فری تھنکر ہیں، ریشنل ہیں، اور عورتوں کے حقوق کے اوپر بہت کام کرتی ہیں. اور ان کی جتنی تعریف کی جائے، ان جیسی انٹلیکچوئل خواتین، اور جس طرح سے یہ ہر چیزوں کی نزاکت کو سمجھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کی، میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے بہت سے ڈیپ پرابلمس جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اور نہ صرف سمجھتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس بات کی ہمت بھی رکھتے ہیں کہ ان سے کیسے لڑنا ہے. تو لائف از اے ون کہہ رہے ہیں نا، جماعت از سینگ ندا ہیز سائیکولوجیکل ایشوز. تو ندا وہی ہیں خاتون جنہوں نے یہ سارا کچھ سامنے لے کے آیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. جماعت اب یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ظاہری بات ہے کہ اب اس سے بچاوا تو نہیں ہوگا. آئی ہوپ کہ ندا کھڑی رہیں، اور یو کے میں آئی ہوپ کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، اور جن لوگوں نے یہ کیا وہ انصاف کے کٹارے میں لائے جائیں اور ان کو سزا ملے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.